बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का ख़ात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, ऐवान सदर में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर दिया गया, जिसमें सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी जमातों के सरबराहान व रहनुमा शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन के मौजू पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ारत ख़ारजा का ड्राफ्ट है और एक मेरे दिल की आवाज़ है। इसराइल अपनी जारहाना कार्रवाइयों में इजाफा करता जा रहा है और ये ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। इनका मज़ीद कहना था कि आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम हो चुकी है और फ़लस्तीन बिलखुसूस गज़ा में मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है। दुनिया इस बात का नोटिस ले, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बेदर्दी के साथ जुल्म ढाया जा रहा है। यह तारीख की एक बदतरीन मिसाल है। ऐसा जुल्म ज़िंदगी में नहीं देखा। अक़वाम आलम की इस हवाले से अजीब किस्म की खामोशी है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सबको इकट्ठे होकर एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अगर हमने कुछ न किया तो फिर इसी तरह माओ बहनों को शहीद होता देखते रहेंगे। सदर ममलिकत की तजवीज़ से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। हमें अपनी सिफारिशात मुरतब करने के लिए इस्लामी दुनिया से रब्ता करना चाहिए। सरबराह जमियत उलमाए इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब या पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे। मसला फ़लस्तीन पर ऐवान सदर में मुनक़िदा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जमियत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कायद आज़म ने इसराइल को नाजायज़ बच्चा कहा था। इसराइल के नासूर का फ़ैसला 1971 में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा बिलफोर्ड ने किया। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने या न करने की बहस पर ताज्जुब होता है। इस खित्ते में यहूदियों की आबादी या बस्ती का कोई जवास नहीं। कॉन्फ्रेंस या करारदाद पास करके हम फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम का हक अदा नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उम्मत की बेबसी के जुर्म में पाकिस्तान भी बराबर का शरीक है। क्या हमें इसका एहसास है? हमसे जनूबी अफ्रीका अच्छा, जिसने आलमी अदालत में केस दायर किया। जंग फैल रही है। जंग लेबनान, ईरान और यमन तक फैल चुकी है। एक छोटे से मुल्क ने अरब दुनिया को इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। सरबराह जमियत उलमा इस्लाम का मजीद कहना था कि आज की मीटिंग बामायनी होनी चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब या पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा को लीड करे। बड़े इस्लामी ममालिक का एक ग्रुप बने। मुसलमान एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए। 1947 वाले मौक़िफ़ पर हमें क्लियर होना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसमें इस्तदा की गई है कि उन्होंने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला KP ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। वज़ीर आला का सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ीर आला KP ने लश्कर के साथ विफाक पर चढ़ाई की, जो तशवीशनाक है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खिलाफ पंजाब में मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज हैं। दरख्वास्त में मजीद कहना था कि वज़ीर आला लोगों का लश्कर पंजाब ले जाते हैं और कानून हाथ में लेते हैं। इस्तदा है कि वज़ीर आला ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तशद्दुद और शेलिंग के बावजूद डी चौक इस्लामाबाद पहुँचे। मंजिल बानी PTI इमरान खान की रिहाई है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में इजलास हुआ, जिसमें PTI के अरकान असम्बली, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने कामयाब एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर को रिवायती पगड़ी पहनाई। अली अमीन ने खिताब में सबका शुक्रिया अदा किया और एहतजाज में खुद पर गुजरने वाले वाक़यात से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर का कहना था, हमारी पुरअमन तहरीक आगे भी जारी रहेगी। बानी PTI ने जो फैसला किया था, इस पर मुकम्मल अमल दरामद किया।
اپنا ہدف حاصل کیا۔ جبر، تشدد اور شیلنگ کے باوجود ڈی چوک اسلام آباد پہنچے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا کہنا تھا، وفاق نے ہم پر ظلم کیا، مجھ پر اور کے پی ہاؤس پر حملہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ان کی منزل ہے۔ گرفتار پارٹی کارکنوں کی رہائی کے لیے لیگل ٹیم بنا لی ہے۔ دوسری جانب وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ خیبر پختونخوا پختونیا نے نجی ٹی وی چینل سے بات چیت میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا حوصلہ بلند ہے۔ وزیر اعلیٰ نے میٹنگ میں واضح کیا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہمارا مشن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں مستقل کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں کمیٹی ممبران شرکت کریں گے۔ پولیٹیکل کمیٹی کے تمام ممبران کو شرکت یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ اجلاس کا انعقاد وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوگا۔ پولیٹیکل کمیٹی میں اسد کیسر، شبلی فراز، شاہ فرمان سمیت دیگر ممبران شامل ہیں۔ اجلاس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مستقبل میں کیا لائحہ عمل اپنایا جائے۔ اس کے علاوہ علی امین کی مبینہ گرفتاری اور کے پی ہاؤس کے معاملات پر گفتگو ہوگی۔ جسٹس عدالت عالیہ آزاد کشمیر سردار اعجاز خان کے اعزاز میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولاکوٹ کے زیر اہتمام استقبالیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا کہ راولاکوٹ سرکٹ کو دسمبر کے اختتام تک رواں رکھا جائے تاکہ پونچھ ڈویژن کے شہریوں کے دیرینہ مقدمات یکسو ہو سکیں۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس سردار اعجاز خان اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایک ماہ سے بغیر کسی وقفے کے راولاکوٹ ڈسٹرکٹ بینچ میں تیزی سے کام ہو رہا ہے، جس سے عام آدمی کو ریلیف ملا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تسلسل جاری رہے گا۔ جبکہ جسٹس اعجاز خان کا کہنا تھا کہ آئین اور قانون کے حکمرانی کے لیے کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اچھے فیصلے اچھے اور پیشہ ورانہ وکلا کی خدمت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے وکلا کو پیشہ ور وکالت میں محنت کرنی چاہیے۔ وکلا صرف اور صرف قانون اور محنت کو اپنا شعار بنائے۔ جسٹس سردار اعجاز خان نے مزید کہا کہ اگر کہیں کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اپنے فرائض میں کوتاہی برت رہے ہیں یا موجودہ عدالتی نظام میں اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم اپنے احتساب کے لیے تیار ہیں اور اچھی تجویز کو بھی تسلیم کریں گے۔ آزاد کشمیر بھر کے مختلف شہروں نیلم، بمبر، جہلم ویلی، سنوتی، کوٹلی میں آج قدرتی آفات سے بچاؤ اور آگاہی کے سلسلے میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ شہریوں نے مارچ میں بھرپور حصہ لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد آزاد کشمیر بھر میں یکم تا 8 اکتوبر ہر سال قدرتی آفات سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں وادی نیلم میں چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ڈپٹی کمشنر ندیم احمد جنجوعہ کی زیر قیادت قدرتی آفات سے آگاہی اور حفاظتی اقدامات کے حوالے سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ مارچ میں ڈپٹی کمشنر نیلم، ایس پی نیلم سمیت تمام ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ندیم احمد جنجوعہ کا کہنا تھا کہ نیلم میں قدرتی آفات کے امکانات دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ بمبر میں بھی ڈپٹی کمشنر مرزا ارشد محمود جرال کی زیر قیادت فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں ڈپٹی کمشنر بمبر مرزا ارشد محمود جرال کا کہنا تھا کہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد امدادی سرگرمیوں کی تربیت حاصل کریں تاکہ مستقبل میں ہر قسم کی قدرتی آفات سے نپٹا جا سکے۔ جبکہ جہلم ویلی میں ڈپٹی کمشنر سید اشفاق گیلانی، کوٹلی میں ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز اور سدنوتی میں ڈپٹی کمشنر سردار عمر فاروق کی زیر قیادت فلیگ مارچ کیا گیا۔ جہلم ویلی میں مارچ ہٹیاں بالا ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے شروع ہوا اور چناری کے قریب شاہراہ سری نگر جسکول کے مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ سدنوتی میں مارچ پی ڈبلیو ڈی ریسٹ ہاؤس سے شروع ہو کر بائی پاس روڈ سے ہوتے ہوئے واپس ریسٹ ہاؤس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جبکہ کوٹلی میں فلیگ مارچ ڈسٹرکٹ کورٹ سے شروع ہو کر بائی پاس روڈ، لاری اڈا، شہید چوک، کلمہ چوک سے ہوتے ہوئے واپس ڈسٹرکٹ کورٹس ایریا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ مارچ میں پولیس افسران سمیت تمام ضلعی افسران نے شرکت کی۔ مارچ کا مقصد لوگوں کو آفات سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ مارچ کے ذریعے محفوظ معاشرے کے لیے آفات سے آگاہی پر زور دیا گیا۔ راولاکوٹ میں میڈیکل کے طلباء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ایسا امتحان جس میں اسٹوڈنٹس کے 2-3 سال لگ جائیں اور صرف ایک نمبر سے طالب علم سیٹ مس کر دیتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اتنے بڑے امتحان میں بے قاعدگیاں ناقابل برداشت ہیں۔ طلباء کا کہنا تھا کہ 22 ستمبر کو
ایم ڈی کے ٹیسٹ میں 22,000 طلباء نے ذوالفقار علی بھٹو شہید میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ یونیورسٹی نے اس ٹیسٹ کی مد میں 17.5 کروڑ فیس جمع کی، جبکہ 22 تاریخ کو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوا تو اس میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں سامنے آئی۔ 30 سے 33 سوالات پر اعتراضات لگائے گئے، جبکہ 20 سوالات آؤٹ آف سلیبس تھے اور بہت سے سوالات کی عبارت غلط تھی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اس مسئلے پر ایک بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا، لیکن یونیورسٹی کی جانب سے ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ اتنے بڑے امتحان میں بے قاعدگیاں ناقابل برداشت ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایم ڈی کیٹ کے طلباء اور ایکشن کمیٹی کے نمائندگان اس امتحان کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور ہم سول سوسائٹی اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے مسئلے پر فی الفور نوٹس لیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں 10 اکتوبر کو عدالت میں سماعت ہے۔ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو ہم ریاست بھر اور اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کریں گے۔ کشمیر بلڈ بینک اینڈ ویلفیئر تھیلیسیمیا سینٹر بمبر کی 4تھی سالگرہ کی تقریب۔ یتیم بچوں کے ادارے کوٹ کے چیئرمین چودھری اختر حسین کی بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت۔ تقریب کے موقع پر 114 تھیلیسیمیا کے شکار بچوں کی رکتی سانسوں کو بحال رکھنے پر شرکائے تقریب نے ادارے کو خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں چیئرمین کوٹ چودھری اختر حسین، چیئرمین فائل الخیر آزاد کشمیر نصر اقبال سردار خان سمیت سپر بلڈ ڈونر نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین کوٹ چودھری اختر حسین نے کہا کہ فلاحی کاموں میں مشکلات آیا کرتی ہیں، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے ادارے کے ساتھ ہر قسم کا تعاون جاری رکھیں گے۔ انہوں نے تھیلیسیمیا کی روک تھام کے لیے شادی سے قبل اسکریننگ ٹیسٹ کے لازمی قرار دیے جانے پر زور دیا۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اپنے فلاحی ادارے کوٹ کے زیر اہتمام آزاد کشمیر میں 500 بیڈ کا ہسپتال بنانے جا رہے ہیں، جہاں مستحق مریضوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا، جبکہ آزاد کشمیر کا پہلا برن سینٹر کوٹلی میں بنا رہے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمانان گرامی اور سماجی خدمات سر انجام دینے والے افراد میں شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ سیکریٹری انڈسٹری عامر رفاق کی ہدایت پر سیکریٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ خیبر پختونخوا طاہر شاہ کے احکامات پر اے آئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے متعدد ٹریڈز کے امتحانات کا انعقاد کیا گیا۔ کنٹرولر امتحانات خورشید علی کی سپرویژن میں سینکڑوں طلباء و طالبات نے مختلف ٹریڈز کے امتحانات میں حصہ لیا۔ کنٹرولر امتحانات خورشید علی کا کہنا تھا کہ معیاری فنی تعلیم کو فروغ دے کر غربت اور بے روزگاری کے اندھیرے کو مٹایا جا سکتا ہے۔ ملک میں فنی تعلیم کے حصول کو آسان بنا کر نوجوانوں کو اس قابل بنائیں گے کہ اندرون اور بیرون ممالک میں روزگار حاصل کر سکیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف امتحانی سسٹم میں شفافیت ہے۔ تمام امیدواروں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ امتحان کے دوران کسی بھی غیر اخلاقی رویے سے گریز کریں اور دھوکہ دہی کی کوشش کرنے یا دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کشمیری سرکاری ملازمین کی معطلی اور آزادی پسندوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے تحریک آزادی کشمیر کو دبایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں اور ظالمانہ اقدامات کے ذریعے بھارتی غلامی سے آزادی کے لیے کشمیریوں کے عزم کو توڑا نہیں جا سکتا۔ حریت ترجمان نے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت عالمی اداروں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے فوری مداخلت کرے۔ سابق وزیر حکومت چودھری محمد عزیز مرحوم کی بلندی درجات کے لیے رسم چہلم اور دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں سابق وزرائے حکومت مسلم لیگ نون کے مرکزی عہدیداران، سیاسی سماجی شخصیات، سول سوسائٹی اور اہلیان حویلی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تعزیتی ریفرنس کی پہلی نشست میں مقامی مقررین نے خطاب کیا، جبکہ تعزیتی ریفرنس اور دعائیہ تقریب کی دوسری نشست کی صدارت مولانا محمد عالم رضوی نے کی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر،
نجیب نقی چودھری، یاسین گلشن، مشتاق منہاج چودھری، طارق فاروق سمیت دیگر نے خطاب کرتے ہوئے سابق سینئر وزیر چودھری محمد عزیز مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد عزیز مرحوم کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مولانا محمد عالم رضوی، باجی عبدالرحمان اور شاہ غلام قادر نے چودھری محسن عزیز کی دستار بندی کی۔ تقریب کے اختتام پر مولانا محمد عالم رضوی نے صدارتی خطبہ دیا اور سابق سینئر وزیر چودھری محمد عزیز مرحوم کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا کی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔